डायरेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमने सूरत शुरू कर रखी है, सूरह शोरा, कुरान में 26 नंबर पर है। और ये चंद सूरतें मक्की दौर की ऐसी हैं, चंद नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा हैं, जिनमें अम्बिया के वाक़यात बयान हुए हैं। मसलन आप अगर देखें तो सूरह उससे आराफ से शुरू होता है, फिर ये तफसीलात और उस हमें मिलती हैं अम्बिया के हवाले से सूरह हूद में, फिर हमें बाकी बाकी सूरतों में मिलती जाती हैं। और फिर सूरह शुरा में आपने देखा कि अक्सर बड़े बड़े अम्बिया का पूरे पूरे वाक़यात है। आप देख चुके हैं कि आयत 10 ता 58 में आपने गौर फरमाया होगा कि हज़रत मूसा और फ़िरौन की सरगुज़श्त है। और फिर 69 से 104 तक जो है, जो हमारे ज़ेर मुताला रही है, वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। अच्छा, इसी तरह ये मक्की सूरतों में कसरत से वाक़यात आए हैं। और मैंने आपको लिखवाया है कि मक्की सूरतों के जो 3 बड़े मज़ामीन हैं ना, वो हैं अकायद व ईमानियात, जिसमें तौहीद, रिसालत, आखिरत। और उसके बाद दूसरा बड़ा मजमून जो है वो है साबका उम्मतों के हालात और वाक़यात। बिल्कुल यही चीज़ कि अम्बिया और उनकी उम्मतों के वाक़यात। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इन वाक़यात को कुरान ने मक्की सूरतों में कसरत से क्यों बयान किया है। एक बात याद रखें, कुरान मजीद में कोई आयत अपने मेन मकसद के हिदायत से हटी हुई नहीं है। कोई भी आयत आप उठा लें, आप मुझे मिसाल दे दें, मैं आपको भी बता सकता हूँ कि ये आयत हिदायत के इस पहलू से है। तो आप मुझे बताएं कि कुरान ने ये जो साबका उम्मतों के हालात और वाक़यात या साबका अम्बिया और उनकी उम्मतों के वाक़यात बयान किए हैं, मकसद हिदायत का क्या मकसद था। सर, वो बिगड़े हुए लोगों को ये बताना था कि भाई जो जिन लोगों ने इनकार किया उनका ये हाल हुआ। और दूसरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौसला अफजाई भी होती थी इनसे कि ये लोग ऐसे करते रहे, कामयाबी फिर उसी की होती है जो सीधी राह पे होता है। डॉक्टर साहब, ये अधूरी बात है। पहली बात ये है कि ये सारे वाक़यात इंज़ार और तबशीर, लोगों को तंबीह की गई है कि जिन लोगों ने नहीं माना वो दुनिया में किस कदर तबाही से दो चार हुए, अल्लाह का अज़ाब उन पर नाजिल हुआ। और जिन लोगों ने अम्बिया की दावत को कबूल करके उसके मुताबिक ज़िंदगियां गुजारी, अल्लाह ताला ने बिल आखिर उनको बचा लिया उस अज़ाब से, और वो फिर दुनिया में फले फूले। किस वजह से? हिदायत की वजह से। तो हिदायत जो है, इन वाक़यात से पता चलता है कि हिदायत न सिर्फ दुनिया के लिए अल्लाह का अजाब से बच जाते हैं, आखिरत में जन्नत मिलती है, वो दायमी और अबदी ज़िंदगी है। ये है इनका मकसद। और बार बार ये वाक़यात बंदे के सामने लाने का मकसद अल्लाह ताला का यही है कि इंसान, आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। और आपको और मुझे ये पूरी तरह यकीन होना चाहिए कि अगर दुनिया और आखिरत की कामयाबी है तो सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत कुरान और सुन्नत लेके आए उसके मुताबिक अमल करने में है। उसका जिंदा जावेद जो सबूत है वो ये है कि आज जब उम्मत ने छोड़ दिया है तो बिल्कुल आप देखें, तबाही बर्बादी की कोई इंतहा है। आप ये देखें कि उम्मत के उलमा जो हैं वो इस बात पर मुतद नहीं हैं कि वो अल्लाह का दीन नाफिज हो यहाँ। उनका इत्तेहाद इस जैसी
چیز پر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر عوام کو دیکھ لیں، خواص کو دیکھ لیں، ججز کو دیکھ لیں، حکومت کے سربراہوں کو دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کی بات کتنی برحق ہے جو قرآن میں بار بار ہمیں سمجھائی گئی ہے۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا، جی سر۔ اب ہم چلتے ہیں آگے۔ آج جو ہم نے پڑھنا ہے، آج 102 تک ہم نے پڑھا ہے، اور 103 اگر آپ سر پچھلی آج کرنی ہے ہم لوگوں نے آیت نمبر 141۔ 141 جی جی سر، کذبت ثمود المرسلین۔ اللہ اکبر، اللہ سر ہم نے اکبر۔ کل رکوع تک پورا کر نوح لیا علیہ تھا۔ السلام کو کرنا ہے، 104 سے کرنا ہے، نوح علیہ السلام۔ سر ہم نے رکوع کمپلیٹ کیا تھا۔ جی سر سمود قوم سمود سے شروع کرنا ہے جی آج۔ بالکل بالکل، نہیں یہاں سر، سے جو ہے نا قوم سمود رکو کرنا ہو ہے۔ گیا تھا پورا، یہاں پہ ان ربک لہو العزیز الرحیم یہاں تک کیا تھا، اور آج ہم لوگوں نے کذبت ثمود المرسلین یہاں سے کرنی۔ اچھا اچھا اچھا، اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آیت نمبر کیا ہے؟ 141۔ 141۔ جی اچھا، ایک چیز آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ یہ باتیں ذرا آپ اگر نوٹ کر لیں گے تو بہت اچھی ہوں گی، آپ کے لیے بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ جو سب سے پہلے کس نبی کا واقعہ بیان ہوا ہے قرآن میں؟ جلدی بتائیں۔ حضرت موسیٰ موسیٰ علیہ السلام۔ البقرہ یہ میں اللہ۔ یہ ہے آپ کا مطالعہ۔ سب سے پہلے حضرت آدم کا قصہ بیان ہوا ہے۔ حضرت آدم پہلے انسان تھے اور پہلے نبی تھے۔ حضرت آدم کے بعد لکھیں حضرت ادریس کا واقعہ، اس کے بعد جو ذکر آیا ہے وہ حضرت ادریس کا ہے۔ اس کے بعد حضرت ادریس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، اور وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ہود کا زمانہ ہے جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ ہے جو قوم سمود، جو ابھی ہم پڑھیں گے۔ قوم سمود یا حضرت صالح کے بعد حضرت ابراہیم کا زمانہ ہے، جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں نا انبیاء، یہ اس ترتیب سے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم کے بعد کس کا زمانہ ہے؟ جلدی بتائیں۔ یعقوب علیہ السلام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نوح علیہ السلام۔ حضرت لوط ان کے بھتیجے تھے، وہ بھی نبی تھے، اور انہوں نے ہجرت کی تھی عراق سے۔ 3 بندوں نے ہجرت کی تھی، حضرت ابراہیم، حضرت لوط اور حضرت سارہ نے۔ تو حضرت ابراہیم کے بعد حضرت لوط کا زمانہ ہے، اور حضرت لوط کے بعد حضرت شعیب کا زمانہ ہے قرآن میں۔ لکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں لکھ رہے؟ جی سر، جی سر لکھ رہے ہیں۔ لکھا ہوا تھا ہمارے پاس تو پہلے، آپ نے پہلے بولا تھا۔ ہاں، لیکن سر آپ آپ جب سوال کرتا ہوں جواب کیوں نہیں دیتے آپ؟ سر ذرا پھر رپیٹ کر دیجیے گا ایک دفعہ، میں نے نہیں لکھا ہوا تھا سر، جزاک اللہ۔ تو پھر کیوں نہیں لکھا آپ نے؟ جب میں نے کہا لکھو تو دیکھیں، یہ آپ سب کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ سر ابھی لکھ رہے ہیں، شعیب علیہ السلام تک لکھ لیے۔ ہاں نہیں، لیکن اب ایک خاتون کہہ رہی ہے دوبارہ لکھوائیں۔ آدم لکھیں، آدم علیہ السلام، اس کے نیچے لکھیں ادریس علیہ السلام، اس کے نیچے لکھیں نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ان کی قوم کا نام ہے قوم عاد۔ صالح علیہ السلام، ان کی قوم کا نام ہے سمود، قوم سمود، جو آج پڑھیں گے۔ اس کے بعد زمانہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس کے بعد ہے حضرت لوط علیہ السلام کا، یہ بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم کے۔ اس کے بعد زمانہ ہے شعیب علیہ السلام کا۔ اس کے بعد زمانہ ہے اسماعیل علیہ السلام کا، جو حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، وہ بھی نبی ہیں۔
اس کے بعد دوسرے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے حضرت یعقوب، اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد اسحاق اور یعقوب کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد کون سا نبی ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے؟ جلدی بتائیں۔ یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام اس کے بعد۔ اچھا، آخری نبی یہ بنی اسرائیل کی طرف سب بھیجے گئے، آخری نبی بنی اسرائیل کے کون ہیں قرآن میں؟ موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام۔ دیکھیں، زکریا اور یحییٰ اور حضرت عیسیٰ۔ چلیں، اب آپ کے پاس ایک آرڈر آ گیا کہ قرآن میں سر جی حضرت ایوب کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے نا؟ میں نے آخری نبی کی بات کی ہے، یہ بیچ میں اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو پھر لکھیں، میں لکھواتا ہوں آپ کو کہ جی لکھوا دیں۔ حضرت یوسف کے بعد جو ہے وہ ہیں آپ کے، حضرت ایوب۔ نہیں، حضرت یوسف کے بعد ایوب علیہ السلام ہے، ذوالکفل ہے، ذوالکفل کے بعد حضرت یونس ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عزیر ہیں، اور پھر زکریا اور ان کے بیٹے یحییٰ، اور اس کے بعد داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اور آخری نبی جو بنی اسرائیل کی طرف آئے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم۔ اس کے بعد کون سا نبی آیا ہے؟ حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے عرصے بعد؟ 2000 تقریباً 600 سال کے بعد۔ ساڑھے 571 سال بعد۔ 571 عیسوی میں آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کے بعد۔ اب انبیاء کے سارے نام آپ کے پاس ہیں، آپ نے ان کو لسٹ بنا لینی ہے اور اپنے قرآن میں رکھ لینا ہے۔ سر جی آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا ان میں نہیں ذکر کیا۔ بولا ہے 16ویں نمبر پر۔ بولے اچھا جزاک اللہ۔ میں ان کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں جو قرآن میں اس کثرت سے بیان ہوا ہے میڈم؟ سر جی یوشع بن نون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کو آپ اللہ نے ذرا اگر اس تفصیل میں جائیں گے، میں نے آپ کو مین بڑے بڑے انبیاء کا لکھوا دیا۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں آیت 141 پہ، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ حالانکہ انہوں نے صرف حضرت صالح کو جھٹلایا تھا، لیکن سارے انبیاء کی دعوت ایک ہے۔ کیا دعوت ہے انبیاء کی بلا؟ جلدی بتائیں۔ عبد اللہ کی اللہ عبادت۔ عبد اللہ۔ وہ تو ہم نے پڑھا ہے کہ آتیون۔ فتقوا اللہ واطیعونی۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ اللہ کا حکم مانو میرے طریقے کے اللہ مطابق۔ کی عبادت سے تقویٰ جو ہے وہ دل میں پیدا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت ہی کی طرف اشارہ تقویٰ میں۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ سب آپ نے رٹ رکھا ہے۔ اب اقامت میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو آپ ڈھیلی ڈالی باتیں کرتے ہیں نا، یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اصل میں جو بات انبیاء کے حوالے سے بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ دعوت قرآن میں 3 لکھیں تاکہ یہ باتیں آپ کو سمجھ آئیں۔ قرآن کو جلدی جلدی پڑھنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نکالیں اپنے قرآن میں 7 نمبر سورت، اور وہ ہے سورہ الاعراف۔ الاعراف۔ اچھا، الاعراف میں آ جائیں۔ کھول لیا آپ نے؟ جلدی کھولیں، قرآن کو کھولنے میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔
سر عراق کی کون سی صورت آیت؟ ہاں آیت میں بتاتا ہوں آپ کو. یا بنی آدم، حضرت نوح کی دعوت نکالیں، وہ ہے آپ کی. سر 26 آیت ہے. نہیں، وہ آپ ادھر ادھر کی ہانک رہے ہیں. حضرت نوح کی پہلی دعوت ہے، اور وہ دعوت ہے 59 صورت میں، ساری 59 آیت میں. نکال لی آپ نے؟ جی سر جی نکال سر لیا. جی اچھا، سر. لقد ارسلنا اب نوحا. اچھی طرح سمجھیے گا، سوال کیجیے گا. یہاں دعوت کیا ہے بلا؟ 59 آیت میں کیا دعوت ہے؟ یا یا قوم عبد اللہ مالک من الہ غیرہ. یہ توحید آپ کی دعوت ہے. آپ بڑے غور سے سنتے جائیے. یہ حضرت نوح کی دعوت بھی یہی ہے، اور اسی صورت میں حضرت نوح کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت ہود کی بھی یہ دعوت یہ ہے. حضرت صالح کی، حضرت ہود کی 65 نمبر میں ہے. حضرت صالح کی دعوت 73 نمبر آیت میں ہے. اور حضرت شعیب کی دعوت بالکل یہی الفاظ ہیں. کون سے؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اب میں آپ کی جگہ ہوں نا، تو میں اس کو لکھ لوں کہ سورہ اعراف میں ان انبیاء نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کی دعوت جو ہے وہ ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اچھا، یا قوم عبد اللہ. اب یہاں جو ایک چیز بڑی واضح ہے، یہ سب اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، اس لیے کہتے ہیں یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں. تو خطاب ان کا کن سے ہے؟ اپنی قوم اپنی قوم سے. اپنی قوم سے ہے. اور خطاب کیا ہے؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. تو اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کی دعوت ہے. اور ما لکم من الہ غیرہ، یہ رد شرک کے عبادت ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ سوال کریں جلدی سے. جی سر. اچھا، اب چلیں ہود میں. سورہ ہود 11 نمبر پر ہے، جلدی سے کھولیں. یہاں ہاتھ رکھیں اپنے قرآن میں. یہ یوسف سے پہلے ہے. بھائی 11 نمبر، جب میں نے یوسف 12 نمبر ہے. جی ٹھیک ہے. نکال لی ہود آپ نے؟ جی جی. رائٹ اچھا، نمبر بتا دیں. میں بتاتا ہوں آپ کو آیت. سر پہلی آیت نمبر 25. 25 نہیں 26 ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ ہیں الفاظ. یہی بالکل وہی الفاظ ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں پھر یہاں پر نوح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، اور یہ ان کی سب کی دعوت ایک ہے. اور الفاظ اب دیکھ لیں آپ، پیچھے بھی تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور یہاں بھی آیت ہود کی آیات میں بھی دعوت بالکل اللہ تعبدوا الا اللہ. ایک ہی دعوت ہے یا نہیں؟ بالکل. سر ایک ہی دعوت. بالکل سر، ایک ہی آپ دعوت ہے. پہلے آپ میری بات سنیں. آپ لوگوں نے اس چیز کو اس طرح دیکھا ہے قرآن میں کہ ہاں اس آیت میں دعوت، ساری اس صورت میں دعوت کیا ہے، اگلی دعوت کیا ہے؟ اب ہم بالکل کمپیئر کر رہے ہیں. اچھا، جی اب سر کمپیریزن اس طرح نہیں کیا تھا. جی اس طرح سے کمپیریزن نہیں کیا تھا. جی. یہی تو آپ نے ساری زندگی پڑھا رہے ہیں ماشاء اللہ. آپ کو یہ کمپیریزن کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ایک نبی کی دعوت کا انکار گویا سارے انبیاء کی دعوت کا انکار ہے. اب آ جائیں 26 میں، جو آج ہمارے زیر مطالعہ ہے. یہ 3 بڑی صورتوں کا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور 26 آپ اس کا نکالیں. یہ 26 نمبر صورت ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ دعوت کے الفاظ کیا ہیں. پہلے
یہ آپ کے قرآن پہ مارک ہونا چاہیے تاکہ آپ لوگ بالکل بات کو سمجھ سکیں. اچھا، اب آپ دیکھیں تو وہاں الفاظ آیت نمبر 108 میں دیکھیں. نوح علیہ فتق السلام کا. اللہ جی جی فتق اللہ واتیون. اب مجھے آپ نے فرق بتانا ہے کہ پہلی میں تھا یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، دوسری میں تھا اللہ تعبدوا الا اللہ، اور تیسری میں یہ دعوت تو بدل گئی ہے فاتقوا اللہ واتیون. تینوں میں فرق کیا ہے؟ سر دعوت ایک ہی ہے، توحید کی دعوت ہے، اور نبی وقت نہیں سر کے اس نہیں، نبی میں کو. یہ اس میں زبانی رسالت کلامی بھی مجھے آ گئی ہے. بات سنیں. آپ جنرلائز کر دیتے ہیں. بھائی مجھے سمجھائیں کہ تینوں کا مفہوم ایک ہے. ہاں بتائیں. سر اس میں توحید بھی اور رسالت بھی آ گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا آپ نے ترتیب. بات یہ ہے کہ پہلی میں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. دوسری میں جی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو. تیسری میں کہا کہ فاتقوا اللہ واتیون. اب قرآن کا اسلوب آپ سمجھے نا کہ قرآن ایک ہی بات کو مختلف پیرائے میں کہتا ہے. اب آپ اگر مجھے یہاں دلیل دیں نا قرآن سے تو میں مان جاؤں، ورنہ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، آپ اس کو سمجھیں تاکہ ہم قرآن کا پوری طرح مفہوم سمجھیں. اچھا، اب یہاں عبادت اللہ کی کرو، اس کے لیے لفظ آیا فاتقوا اللہ، اور پھر آیا اطیعونی. تو نبی کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ جلدی جلدی بتائیں پہلے. اللہ کی اللہ اللہ کی عطا. اللہ کی عبادت ہے. ہر نبی جو کس کی اطاعت کر رہا ہے، کس اللہ کی کی اطاعت کا اللہ نمونہ ہے؟ اللہ کی اللہ عطا. اللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا نمونہ ہے. تو بات بالکل وہی ہے. اچھا، تقوی عبادت تقوی پیدا کرتی ہے. کہاں ہے آج قرآن میں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین والذین من قبلکم لعلکم تتقون. لعلکم تتقون. 21 آیت سورہ بالکل، بقرہ. بڑی پیاری آیت ہے. آپ کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو تو اس سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا. اور اگر تقوی اختیار کرو گے تو پھر کیا آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت. تو یہ ہے اس تینوں میں معنی ایک عبادت الہی کا حکم دیا گیا ہے. ہر نبی نے آ کے کہا ہے کہ لوگوں نہ اپنے خواہشات کے پیچھے چلو ورنہ فساد ہوگا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. نہ تم شیطان کے پیچھے چلو، وہ تمہارا دشمن ہے، تمہیں جہنم میں لے کے جائے گا. نہ طاغوت کے پیچھے چلو، طاغوت تو خود اللہ کا منکر ہوتا ہے. ذرا چیزوں کو بالکل جوڑیں تو ایک چیز قرآن اتنا مربوط ہے، ایسا ربط ہے اس میں کہ آپ حیران رہ جاتا ہے انسان کہ اللہ کی اتنی بڑی کتاب 114 سورتوں میں کہیں بندے کو وہ نہیں نقص نظر نہیں آتا ذرا بھی. ایک ہی بات، اللہ کی عبادت. اب بات سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ جی سر. جی سر. جی سر جی. تو جزاک اللہ خیر. ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سر کی جی اسی عبادت. طرح جس طرح آپ نے کی بتایا کہ بات کے سب مطابق آیات کو ریلیٹ کر کے اللہ کا دیکھنا چاہیے تقوی کہ اس میں اللہ اختیار کے. کرنا. دیکھیں اس کا میں وہ آپ کی بات اپنی جگہ، لیکن ایک بات سنیں، ہم سب کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اور اللہ کی عبادت ہے کیا؟ جلدی بتائیں. دیکھیں نا، ہر اللہ نبی نے آ کے دعوت دی. سر وہ حاکم ہے اور ہم غلام ہیں. نہیں، عبادت کا وہ مفہوم میڈم جو سب کو سمجھ آئے. عبادت، اللہ کی عبادت یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں، اب معاملہ عقائد و ایمانیات کا ہو، اعمال صالحہ کا ہو، شادی بیاہ نکاح طلاق مرنا جینا، کمانا خرچ کرنا، کھانا پینا،
یہ عین اس کے مطابق ہو جو اللہ کا حکم ہے، یہ ہے عبادت۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ جی سر، جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اب آپ دیکھیں نا، ہم کھاتے پیتے ہیں اور آج مسلمانوں کو کوئی پرواہ نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، سود کا پیسہ آ رہا ہے یا حلال چیز رقم ہمارے پاس آ رہی ہے۔ ہم کوئی عموماً ہم نہ بچتے ہیں نہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مومن تو وہ ہے جو ہر کام میں اللہ کے حکم کے مطابق کرے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک کمال کے بندوں کو رعایت دی ہے، اور وہ رعایت آج ہم اس کو بڑا مس یوز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ کے احکامات کی پابندی کرو جتنی تمہیں وسعت ہے۔ ایک شخص غلام ہے اور وہ کاش ہم لوگ خیال کریں۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں پناہ لیتے ہیں نا ایک باغ میں، تو وہ ان کو رحم آ جاتا ہے کیونکہ زخمی ہیں، تو وہ کہتے ہیں چلو اس اپنے نوکر سے کہتے ہیں کہ اس کو ایک گچھا انگوروں کا دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاتے ہیں۔ وہ غلام جو ہے وہ عیسائی ہے، اس نے فوراً پہچان لیا۔ اب دیکھیں وہ عیسائی جو ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ کلمہ پڑھ کے جو بندہ کھا رہا ہے نا، یہ بندہ عام عرب نہیں ہے، اور اس حال میں کہ اس حال سے بے حال ہو رہا ہے۔ تو دنیا میں انسان کو جب مجبوری ہو جاتی ہے، دیکھیں نا، مجبوری قرآن کی سنت کی نظر میں ہے، ہماری نظر میں نہیں کہ ہم کہیں کہ بس یہ مجبوری ہے۔ نہیں نہیں نہیں، واقعتاً مجبوری ہونی چاہیے۔ سر یہ ناہید صاحبہ کا مائک کھلا ہوا ہے، ان کو بولیں کہ بند کر دیں گے پلیز۔ آپ نے سن لیا نا حی صاحبہ؟ سر میں نے بند کر دیا۔ اچھا، تو اب آپ ان چیزوں کو سمجھیں خدا کے لیے۔ ہم اس ماحول میں رہتے ہیں کہ جہاں قرآن و سنت پریکٹس نہیں کیا جا رہا، اور اسی کی وجہ سے ساری تباہیاں ہیں۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ میں نے آپ کے سامنے تینوں جگہ پہ جو مختلف دعوت کے الفاظ ہیں وہ بالکل ایک ہی جیسے ہیں، مفہوم ان کا ایک ہی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر۔ جلدی جواب دیں۔ جی سر جی الحمدللہ۔ اچھا، جی سر۔ اب ہم چلتے ہیں واپس اپنے اس پہ۔ اب آئیے، کذبت ثمود المرسلین۔ اب مرسلین کا مطلب ہے کہ سارے نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا، حالانکہ واقعتاً انہوں نے کس کو جھٹلایا ہے؟ حضرت صالح کو، قوم سمود کی طرف وہی بھیجے گئے تھے، لیکن قرآن کہتا ہے سارے نبیوں کو جھٹلایا، کیونکہ اب آپ نے دیکھ چکے ہیں، میں نے کھول کے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ سارے نبیوں کی دعوت اللہ کی عبادت تھی۔ اچھا، اذ قال لهم اخوهم صالح اللہ تتقون، جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا تم اللہ کا تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ میں نے تقوی کا بڑا صحیح مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی نافرمانی، ہر قسم کی نافرمانی سے بچنا، اور ہر قسم کا جس کا اس نے حکم دیا ہے اس کے کرنے میں سبقت لے جانا۔ اچھا، اب نبی کیا کہتا ہے ان کو؟ حضرت صالح کہتے ہیں انی لکم رسول امین۔ یہ رسول کے لفظ کو ذرا سمجھیے، رسول کا مطلب کیا ہے بھلا؟ بھیجا ہوا اللہ کی طرف سے۔ یہ اللہ کا سفیر ہے جو اس نے بندوں کی طرف بھیجا ہے کہ ان لوگوں کو دعوت دو۔ کس کی دعوت؟ ان کے خالق، مالک، رازق، حاکم کی طرف سے دعوت دو۔ تو رسول خود ایک بہت اونچا مقام ہے، کیونکہ اس کو کس نے سلیکٹ کیا ہے اس کام کے لیے؟ کس نے اللہ سلیکٹ؟ تعالیٰ۔ تو اس کا اللہ مطلب ہے وہ تعالیٰ۔ کوئی بہت ہی خاص آدمی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں امین۔ یہ امین کیوں کہتا ہے کہ میں اللہ بڑا کی امین؟ دعوت کو بالکل اسی طریقے سے پیش کی ہے۔ ہاں، یعنی میں اتنا امین ہوں
کہ جو بات مجھے رب العالمین فرمائیں گے میں آپ کو وہی تک پہنچاؤں گا، اس میں کوئی خیانت نہیں کروں گا۔ من ان، تو آپ رسول بھی ہیں کہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور امین بھی ہیں۔ یہ بہت بڑا اسی لیے آگے آپ دیکھیں کہ آیت 144 میں فَاتَّقُوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَأَطِیعُونِی، اور میری پیروی کرو۔ کیوں؟ کہ میں بالکل نمونہ ہوں اس کی پیروی کا۔ جس طرح وہ چاہتا ہے نا کہ اس کے حکموں کی تعمیل کی جائے، اور جس طرح وہ چاہتا ہے کہ میرے منع کیے سے رک جائے، اس کا میں کامل اور اکمل نمونہ ہوں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونہ صرف اور صرف کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم نے اپنے مذہبی لیڈروں کو نعوذ باللہ اس درجے پہ بٹھا دیا ہے جس درجے پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھایا ہے۔ آج ہم سب کچھ ہیں لیکن ہم اس نبی کی امتی نہیں ہیں، اتنے بگڑ چکے ہیں۔ دیکھیں امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، کوئی بھی امام ہو، ان سب کے نزدیک امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آج ہم دین سے اتنے دور ہو گئے، قرآن سے اتنے دور ہو گئے کہ ہمارا نمونہ تو ہونا چاہیے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ہم نے ان پاک روحوں کو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ٹھیک ٹھیک تشریح کی، انہی کے نام پہ فرقہ بندیاں بنا لی اور قرآن سے دور ہو گئے۔ اچھا، آپ نے دیکھا کہ کتنی زبردست دعوت ہے۔ پھر نبی کیا کہتا ہے، ذرا نوٹ فرمائیں، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میں تم سے کسی اجر اور معاوضے کا مطالبہ نہیں کر رہا۔ یعنی اتنی بڑی بات بتا رہا ہوں، اتنا بڑا پیغام جو اللہ نے دیا ہے کہ جس میں تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہیں، میں اس پہ تم سے کوئی اجر بھی نہیں سر مانگ السلام رہا۔ علیکم سر، ایک سوال ہے سوال سر، کریں۔ ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی سر۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، انہوں نے اللہ کے نبی کو ہی جو ہے ہمیں بتایا ہے ان کی سیرت کا، لیکن سر کچھ لوگ کہتے ہیں تقلید ضروری ہے، تقلید کے بغیر آپ اسلام، دائرہ اسلام سے ہی نکل جاتے ہیں۔ میڈم ایک کہ بات آپ سنیں۔ کو کسی ایک کو تھامنا ہوگا، یا تو امام ابو حنیفہ پڑھیں۔ اچھا میڈم میری بات سنیں، اگر وہ شخص قرآن و سنت کا جو تشریح انہوں نے کی ہے وہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، تو آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ان کے نام پہ فرقے بنا کر ہم نے کہا کہ تقلید ضروری ہے تو یہ بڑی گمراہی ہے۔ آپ سر بازار اس میں میں نا جاتے ہیں، وہ آپ بازار میں جاتے ہیں، 2 روپے کی چیز خریدتے ہیں، بڑی ٹھوک بجا کے خریدتے ہیں۔ یہ نظریات، یہ ایمانیات تو میرے اور آپ کی نجات کا ذریعہ ہیں۔ کیا ہم ایسے چلتے پھرتے آدمی سے لے لیں گے؟ بالکل نہیں سر۔ تو میں آپ جو بات بتا رہا ہوں آپ اس کو سمجھیں، لوگوں ایک کی چیز بات اس مجھے میں جو مت میں بتائیں۔ پوچھنا چاہ رہی اگر تھی، میں قرآن و سنت کے خلاف بات کر رہا ہوں تو فوراً مجھے پکڑیں۔ سر میں اپنی اصلاح کرنا چاہ رہی تھی نہیں جی تو سر کہ جی، اب میں نے آپ کو گزارش کی ہے کہ دیکھیں نا، آپ ماشاء اللہ بڑی دلیل سے بات کرتی ہیں، تو آپ کو تو یہ قرآن سمجھ میں آنا چاہیے، حدیث سمجھ میں آنی چاہیے، سیرت سمجھ میں آنی چاہیے۔ اس کے بعد میں اور آپ بالکل چیک کر سکتے ہیں کہ ان اماموں نے کتنا زبردست کام کیا ہے، لیکن ان کے فالوور جو ہم جیسے لوگ ہیں آج، وہ دنیا کے لیے گمراہی کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ مانتی ہیں نہیں مانتی آپ؟ بالکل یہی بات ہے سر۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ سر جی، بڑے خوف، اماموں نے کہا تھا نا کہ اگر ہماری بات قرآن و سنت سے ٹکرائے تو اس کو دیوار پہ مار دینا۔ یہ امام ابو بالکل حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہے۔ امام حنبل نے بھی کہا سچ۔ دیکھیں وہ کبھی ایسی بات نہیں کر سکتے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، لیکن آج آپ دیکھیں ان کے نام پہ جو ہم نے فلسفے گھڑ رکھے ہیں، جو قوم کو
बांट रखा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ये नबी कहता है मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजर, मैं इतनी बड़ी बात आपको बता रहा हूँ जो दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ ही भलाइयाँ हैं, उस पे आपसे कोई अजर का भी तालब नहीं। क्यों? इन अजरी इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरा अजर तो उस हस्ती के पास है जो सारे जहानों को पालता है। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, उसका अख्तियार देखें, वो रब्बुल आलमीन है, मालिक खालिक राज़िक हाकिम सारे जहानों का, इस दुनिया का भी आखिरत का भी, और जानवरों का भी, नबातात का भी, हवानात का भी, आपकी सारी कहकशाओं का भी, वगैरह वगैरह। अच्छा, बड़े गौर से एक एक आयत को पढ़े ना तो बंदे को वो अक्ल और बसीरत समझ, अल्लाह ताला उसको इस तरह ढाल देते हैं कि बंदा खुद साहिब बसीरत बन जाता है। आगे फरमाया अतत्रकून फी मा हा होना आमिनीन, क्या तुम उन सब चीज़ों के दरमियान जो यहाँ हैं बस यूं ही इत्मीनान से रहने दिए जाओगे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये नेमतें हमेशा के लिए नहीं हैं, अल्लाह ने दी हैं आजमाइश के लिए। माल औलाद ओहदे जो कुछ भी दिया है, किसके लिए दिया है? ये ऐसा नहीं है कि आप इसको बस हमेशा के लिए अल्लाह ने दे दी हैं। हमेशा के लिए या जन्नत है या जहन्नम है, वो दायमी है। दुनिया बहुत आर्जी है। तो नेमत के साथ अगर शुक्र नेमत ना होना तो फिर वो क्या बन जाती है? जल्दी बताएं। अल्लाह ने वो नेमत अजाब दी, से रहमत बन जाती है। हाँ, वो अल्लाह का अजाब बन जाती है। अच्छा, फिर अल्लाह ताला कहते हैं फी जन्नातिम व उयून, इन बागों और चश्मों में। कि तुम हमेशा रहोगे दुनिया में? नहीं, हरगिज नहीं। कुरान कितना खोल खोल के बता रहा एक है। आयत सर जी, आतो तो रखूना फी महा होना। अतत्रुकून, जी, सर ये वाली आयत अभी नहीं पढ़ी है ना आपने? मैंने आपके सामने रखी है, कहीं सो तो नहीं रहे थे? पढ़ी है ये आयत आपने सर। अच्छा, फिर मैं पढ़ देता हूँ। अतुतरकून, क्या तुम सब कुछ फी मा हा हुना हामिनीन आमिनीन, क्या तुम उन सब चीज़ों के दरमियान जो यहाँ हैं, जो तुम्हें नेमतें दी गई हैं, बस यूं ही इत्मीनान से रहने दिए जाओगे? क्या मतलब कि तुम इस दुनिया में हमेशा के लिए रहोगे, अल्लाह की रहमतों की नेमतों की बारिश होती रहेगी? नहीं। आप देख लें दुनियावी जिंदगी हर इंसान की, कुछ को माल और दौलत मिलता है, कुछ को गुर्बतें आती हैं, कुछ को परेशानियां आती हैं। तो अल्लाह देखता ये है कि जिनको माल दिया है और नेमतें दी हैं वो शुक्र करते हैं या नहीं, और जिनको मुसीबतें और तकलीफ़ें आई हैं वो सब्र करते हैं या नहीं। ये है दुनिया। और तुम समझते हो कि बस अल्लाह ने माल दे दिया, इतने माल में मगन हो जाते हो कि अल्लाह को भूल जाते हो, और उस माल को सेंध सेंध के रखते हो। आप इंसानी नफ्सियात को देख लें, कुरान किस तरह झंझोड़ झंझोड़ के हकायक हमारे सामने रखता है। कोई सवाल आयत 146 पे? अरे ये भी तो दुनिया में देखा जाता है ना, बहुत ज्यादा, जो बहुत ज्यादा मालदार होता है, अल्लाह हालात ऐसे पलट देते हैं कि गरीब से गरीब तर हो जाता है। ये भी अल्लाह ताला दिखाते हैं इंसान को। मैडम, आपको पता है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत है। चाहे तो शाह को गदा कर दे और चाहे तो गदा को बादशाह कर दे, ये उसके दुनिया में टेस्ट के तरीके हैं। आप इसको लोगों को समझाने के लिए बस इतना काफ़ी है कि ये आप अपने गिर्द देख लें कि लोग किस तरह सारी यहाँ बात जो समझाई जा रही है वो ये कि जिनको नेमतें दी गई हैं वो समझते हैं, क्या समझते हैं कि ये हमेशा के लिए उनके पास रहेंगी? नहीं, ये दी गई हैं इम्तिहान के लिए। तो जो बात आयत के अंदर है उसको पूरी तरह क्लियरली समझिए कि तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ा जाएगा कि ये सारे माल हमें से तुम्हें दे दिए गए। नहीं, ये तुम्हें जिंदगी में तब्दीलियां आएंगी और तुमने साबित करना है कि तुम अल्लाह ताला का शुक्र करने वाले हो और मुसीबतों पर सब्र करने वाले हो। नीचे आप देखें ना, आयत 147 में कहा
کہ فی جنات و عیون، کہ تم جو ہے کیا یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو باغ اور چشمے یہ دنیا میں تمہیں دے دیے گئے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے؟ بالکل نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ ذرا آج دیکھیں نا، دنیا میں جو سب سے قیمتی جگہ تھی وہ لاس اینجلس کا شہر تھا، جہاں پہ آگ نے ہر چیز کو برباد کر دیا ہے۔ جی سر۔ تو وہ لوگ کیا سمجھے ہوئے تھے بلا؟ بالکل اس آج کے مصداق، کہ وہ سمجھے تھے کہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے، مزے کر رہے تھے۔ لیکن رب نے ان کو وہ دن دکھائے کہ جیسے کہ وہ باغ اور وہ سارا کچھ ختم، اور وہ ایسی جگہ ویران بن گئی ہے، آپ کی اور میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اب بات کلیئر ہے؟ کوئی سوال؟ بالکل سر، اللہ پاک نے دیکھیں دکھا دیا نا ان کو انجام۔ وہی تو چیز قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ آیت 148، وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا حَضِیمٌ، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ ساری دنیاوی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ تمہیں یہ سب کچھ ملا ہوا ہے، کس لیے؟ کہ اللہ دیکھے کہ تم شکر کرتے ہو یا نہیں۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بَیُوتًا فَارِحِینَ، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو۔ یہ کس کی قوم کا ذکر ہے؟ قوم صالح کے، جو آپ کو پتہ ہے نا ان کے بڑے زبردست گھر تھے جو پہاڑوں میں تراش کے بناتے تھے۔ قوم سمود، قوم سمود کا ذکر ہے۔ قوم سمود، حضرت صالح کی قوم، قوم سمود۔ جی، سر فَاتَّقُوا قوم اللَّهَ، عاد کے بھی ایسے ہی تھے پہاڑوں میں۔ قوم عاد کے بھی ایسے ہی تھے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 150 میں، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تمہیں تو کرنا کیا چاہیے تھا؟ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے تھا، جن چیزوں کا حکم دیا تھا اس کو آگے بڑھ کر کرتے، جس سے منع کیا تھا اس سے پوری طرح رک جاتے، اور بالکل اس طرح رکتے اطیعونی جس طرح خود نبی نے اطاعت کی ہے۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں، دیکھیں آیت 51 میں، 151 میں، وَلَا تُطِیعُوا، اور ہرگز کہنا نہ مانو، کس کا؟ امر المسرفین، ان حد سے گزرنے والے لوگوں کی بات کو بالکل نہ مانو۔ کس کی بات مانے پھر انسان؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات اطیعوا کو اللہ مانو۔ و اطیعوا الرسول۔ اطیعون، اطیع اللہ و اطیع اللہ، الرسول، یہ ہے اصل کام کرنے کا جو مجھے اور آپ کو پلے باندھ لینا چاہیے، اور ہمیں کسی شیطان، کسی طاغوت، کسی انسان ہو یا شیطان ہو، اس کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ کتنا قرآن بار بار ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین یفسدون فی الارض، یہ اللہ کی زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں بھلا؟ وہ جو امر المسرفین کو مانتے ہیں۔ آج ہم امریکہ کے کہنے پہ چل رہے ہیں نا، اور اپنے ملک کا حال دیکھ رہے ہیں آپ۔ الذین یفسدون فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اچھا، زمین میں فساد کب پھیلتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ جب اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے سر۔ ہاں، یہ ہے اصل بات۔ فساد کا ڈائریکٹ تعلق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہے۔ یہ بات سمجھیے، آج مسلمان ملک اتنے فساد زدہ ہیں، اور اس فساد کی وجہ صرف قرآن و سنت پر عمل نہ کرنا۔ ہمارا ملک تو بنا ہی اس مقصد کے لیے تھا کہ ہم یہاں قرآن و سنت کے اصول، جو اللہ کے ایسے اصول ہیں جن پر چل کر انسان دنیا اور آخرت میں عزت پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں الذین یفسدون فی الارض، یہ لوگ جو اللہ اور رسول کا کہنا نہیں مانتے، وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ولا یصلحون، اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ یہاں ایک بات اور بڑی کلیئر ہے کہ اصلاح کب ہوگی حالات، معاملات اور واقعات کی؟ جب اللہ کا قانون نافذ ہوگا۔ نافذ واتقوا ہونا۔ اللہ و اطیعوا،
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اگر یہ کریں گے تو آپ اپنی بھی اصلاح کریں گے، معاشرے کی بھی اصلاح اتنی اصولوں پر ہوگی، اور اجتماعیت کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے۔ اب سنیں کس قوم کیا بدبخت ہے۔ حضرت صالح کا یہ سارا اوپر جو بیان ہوا ہے، کہتے ہیں قالو، تو قوم کے لوگ کہنے لگے، جواب دیا، انما انت من المسخرین، تم تو ایک جادو زدہ آدمی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ صالح علیہ السلام۔ حضرت صالحہ کو۔ وہ کون ہے؟ رسول بھی ہیں اور امین بھی ہیں، دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، جو پیغام اللہ نے دیا ہے وہی انسانوں کے لیے بہتر ہے۔ فساد خود پھیلا رہے ہیں، اصلاح کا کام نہیں کر رہے، لیکن نبی کو کہتے ہیں کہ تو جادو زدہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ جادو زدہ کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی عقل مت ماری گئی ہوتی ہے، اور دنیا میں سب سے بہترین فیصلے اور سب سے بہترین اصلاح کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا نبی۔ اس کو سحر جادو زدہ کہنا دنیا یعنی خود پاگل پنے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ سمجھے بات کو؟ اگر آپ اور میں اس کو پڑھ کے نہ سمجھ رہے ہیں نہ عمل کر رہے ہیں تو ثواب کس بات کا ہے؟ یہ تو دیکھیں میرے عقل کو کس قدر چیزیں حقائق سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ مجھے بالکل تبدیل کر دینا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما انت الا بشر مثلنا، تو اسے کہتے ہیں تم تو صرف انسان ہو ہم جیسے۔ بھائی بالکل ٹھیک ہے، اچھا نبی اور عام انسان میں فرق کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ سر نبیوں پہ وہی آتی ہے، اس وجہ سے اللہ کا پیغام پہنچا۔ پتہ نہیں آپ یہ جواب دے کے بڑے خوش ہو رہے ہوں گے۔ بھائی نبی اس طریقے سے واقف ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، سب سے پہلی بات۔ اور انسان اگر اس وحی پہ مطابق، اس قانون کے مطابق نہیں چل رہا، اس کے عقائد و نظریات وہ نہیں ہیں، اس کے اعمال صالح نہیں ہیں، تو دنیا میں فساد پھیلے گا، دنیا اور وہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہاں کہا کہ تم وہ لوگ بدبخت کہتے ہیں تم تو ہم جیسے انسان ہو، فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ نشانی سے مراد کیا ہے؟ ایسی معجزہ۔ کہ معجزات، اللہ کے معجزات۔ اب پھر آپ ڈنڈی مار رہے ہیں۔ مادی معجزہ، ایسا معجزہ جو بالکل ہم آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ معجزہ تو قرآن بھی ہے، ایسا معجزہ ہے کہ آپ اور میں دیکھیں کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں مبہوت ہو کر، اللہ نے کس طرح ہمارے ذہنوں کو قرآن سے مستفید ہونے کے لیے اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے۔ جی سر، گھنٹہ ختم ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں۔ اچھا تو اب آپ ذرا دیکھیں نا کہ وہ کہتے ہیں تو اسے مادی معجزہ مانگ رہے ہیں۔ بڑے غور سے سنیے، آگے بڑی کمال کی بات آ رہی ہے۔ اب جب انہوں نے مادی معجزہ مانگا نا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قال، اللہ نے فرمایا ہاذہ ناقۃ، یہ ہے اونٹنی، لہا شربن، اس کے لیے پانی کا ایک دن مقرر ہے، وَلَكُمْ شِرْبٌ یوم معلوم، اور ایک دن تمہارے پانی پینے کا ہے۔ تو صالح علیہ السلام نے یا اللہ نے کہا کہ یہ ہے اونٹنی، ایک دن اس کے پانی پینے کا ہے اور ایک دن تم سب پانی پی لینے کے لیے۔ جب معجزہ مانگا تو معجزہ مشروط اللہ نے بھیج دیا، یہ لو مادی معجزہ، اونٹنی تمہارے سامنے، اور اس کا ایک دن یہ پانی، سارے کا پانی یہ پیے گی، دوسرے دن تمہارے جانور پیے گی۔ اگر مانگا ہے تو لو معجزہ، اور دیکھو اللہ کی قدرت سے۔ سورہ ہود میں اسی اونٹنی کے بارے میں آیا ہے، وہ یا قوم ہاذہ ناقۃ اللہ، اے میری قوم کے لوگو یہ ہے اللہ کی اونٹنی، لکم تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی ہے، فذروہا تاکل فی الارض اللہ، اس کو چھوڑ دو یہ کھائے اللہ کی زمین میں،
ولا تمسوہا بالسو، اور اس کو برے ارادے سے مت چھیڑ چھونا، فیاخذکم عذاب قریب، تمہیں ایک بہت جلد آنے والا عذاب جو ہے وہ پکڑ لے گا۔ یہ لکھیں، یہ ہود کی آیت، سورہ ہود کی آیت 64 ہے، 64، اور پھر یہی آیت اونٹنی کے بارے میں سورہ آراف کی 73 ہے، دونوں دیکھ لیں۔ 156 میں کہا ہے وَلَا تَمَسُّوهَا بِالسُّوءِ، اس کو ہرگز نہ چھوڑنا کسی برے ارادے سے، فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو پھر تمہیں ایک عذاب عظیم آ لے گا اگر تم نے یہ حرکت کی۔ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اور سخت شرمندہ ہو گئے۔ کیا شرمندہ کیوں ہو گئے؟ جلدی بتائیں۔ اور ان کے پیغمبر نے صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ تمہیں عذاب کر لے گا اگر تم نے اس کو چھیڑا تو عذاب وہ آ گیا، عذاب دیکھ کر ستنادم ہو رہے ہیں میڈم۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ الْعَذَابُ، عذاب نے انہیں آ لیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان کے ماننے والے جو تھے مگر لوگ کم ہی مانتے ہیں۔ اب ذرا سا یہاں ایک رک کے ذرا غور فرمائیے کہ کتنی بڑی نشانی مانگ رہے تھے، اللہ نے نشانی، جب نشانی آ جاتی ہے نا اور اس کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ یہ اس مثال کا، یہ ایسی مثال ہے۔ اور اگر آپ غور سے فرمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں وہ جو بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ ان میں سے ایک بہت بدبخت شخص تھا، اس کو کسی نے آمادہ کیا کہ یار یہ اونٹنی بڑے مسائل پیدا کر رہی ہے، جہاں چرسی ہے وہاں کوئی جانور نہیں جا سکتا، ایک دن اس کا پینے کا پانی ہے پھر ہمارے، تو تم کیوں نہیں ایسا کرتے کہ تم تو بڑے بہادر ہو، نعوذ باللہ، تو اس کو ختم ہی کر دو۔ اس نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، جبکہ کلیئر کٹ وارننگ موجود تھی، ان کو اللہ کی طرف سے تنبیہ موجود تھی۔ جب یہ کر دیا عذاب آ گیا، اور یہ اس عذاب کے بعد آپ دیکھیں کہ اب آپ مجھے یہ بتائیں آج امت مسلمہ کس ذلت سے دوچار ہے۔ آپ دیکھیں نیتن ہاؤ نے 1 سال تک، بلکہ 1 سال سے زائد تک، کس قدر کھنڈرات بنا دیے ان غریب مجاہدین فلسطین کے مکانوں کو، اور آج پھر اس نے وہی دھندا شروع کر دیا۔ مجال ہے ہمارے کانوں پر یوں بھی رینگی ہو، ٹس ہم سے مت نہیں ہوگے۔ آج بھی ہم اس امریکہ کے اسی طرح غلام ہیں جس کی پشت پناہی سے وہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ عرب ملک ہوں یا عجم ملک ہوں، مسلمان ملک ہوں، آپ کے سامنے ہے۔ یہ ہے بے غیرتی۔ تو اگر وہ قوم بے غیرت تھی کہ انہوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، تو کون سا ہم اچھا کام کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں نا ذرا۔ جی سر، کھانے پینے میں عیش عشرت میں لگے ہوئے۔ یہ ہے، دیکھیں اللہ کی جو ہدایت ہے اس کی طرف توبہ طائب ہو کر ہم پلٹیں، معافیاں مانگیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں عزت سے نوازے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ اگر آج آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں نا، ایک اس پہلو سے کہ کتنی للکار للکار کے نیتن ہاؤ اس امت کے بڑے بڑے جرنیلوں اور بڑی بڑی پاورز، جن ایٹمک پاورز ہیں، وہ بھیگی بلی بنی ہوئی ہیں اس کے سامنے۔ اس کی ہاں ہاں ملا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیں قرآن کتنی بڑی نعمت ہے، کس طرح ہمیں آج کے حالات میں بھی رہنمائی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ جی سر، انسان اپنے لیے خود مشکلات پیدا کرتا ہے۔ بالکل، جب اللہ کو چھوڑتا ہے نا، شیطان کے پیچھے چلتا ہے، طاغوت کے پیچھے چلتا ہے، اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتا ہے، تو وہ تباہی اور بربادی اس کا مقدر ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، تاریخ دیکھ لیں، پوری دنیا کو اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ کو۔
اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک لہو العزیز الرحیم، اللہ اس باغی قوم کے لیے غالب سخت تھا، اور اس نے کس طرح اپنے نبی کو اور اس پر ایمان لانے والوں کو بچایا، یہ اس کی رحمتوں کا ٹھیک ٹھیک اندازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی آمین سوال، کوئی آمین۔ تجویز، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، قرآن کو جب ہم اس طرح سمجھتے ہیں، آپ یقین مانیں میرا اور آپ کا ایمان اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ بڑے سے بڑا دجال آ جائے ہم کہیں گے نہیں، یہ قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے، یہ سمجھایا ہے۔ کتنا آسان ہوگا قیامت کے دن، بلکہ ساری قبر میں، کہ ہم ان 3 سوالوں کا جواب، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں قرآن پڑھنے سے کتنی کلیئر ہو جاتی ہیں۔ جی جی سر، سر، ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس چیز پہ مطلب زور ہونا چاہیے کہ روحانی اور جسمانی اور ہر طرح کے فوائد حاصل کیے جائیں، لیکن سارا زور ہے کہ کیا بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، کیا کھانا ہے۔ اس سے بھی بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ کا پرنٹ میڈیا، آپ کا الیکٹرانک میڈیا، ہر چیز جو ہے وہ اس مہینے کے طرف لوگوں کو توجہ دلانے کی بجائے کفر اور فسق و فجور میں مبتلا کر رہی ہے۔ کرکٹ میچ رکھ بالکل، دیے اور ہیں۔ جو ایک 10 روپے کی چیز اس کے 30 روپے لگا دیں گے روزوں میں۔ آپ کو پتہ نہیں سر ہے، یہ ہم آپ سر جرمنی ہم میں ایک ہیں، دفعہ سنیں، یہاں جی 10 ساری 60 کی جو پلی ہے، وہ اسلام آباد کی مارکیٹ میں، سبزی کی بڑی مارکیٹ جو وہاں سے، وہ 1300 روپے کی ہے، 60 کنو چھوٹے چھوٹے، اور 1300 روپے میں 60 کنو، کون خرید سکتا ہے؟ غریب، ظلم دیکھیں۔ غریب تو روٹی کے لیے بھی مر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں اتنا فطور ہے، یقین مانیں، یہ اللہ نے بار بار رمضان لا کے، ہر 12واں مہینہ رمضان کا ہے کہ ہم اللہ سے معافیاں مانگیں، توبہ کریں، لیکن آپ دیکھ لیں غریب، امیر، حاکم، جج، جو بھی ہے، بدبختی کی انتہا ہے۔ کل پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں، ایک جج کے فیصلے کے بعد رکشہ ڈرائیور نے اپنے اوپر آگ لگا کے، وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ جس ملک میں عدل کے ساتھ یہ مذاق ہو۔ سر میں نے یہ تھوڑا سا پوچھنا تھا آپ سے، یہ آیت نمبر 146 جو ہے، کیا تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے یہاں پر؟ اس کا لنک سر یہ 147 کے ساتھ ہی ہے، مطلب اس کی ٹرانسلیشن ہم اس کے ساتھ ہی کریں گے کہ بالکل اس کے باغات؟ ساتھ کریں گے، اور دنیا میں جن کو نعمتیں دی ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تم ان نعمتوں میں ہمیشہ ہی رہو گے، انہی سے محظوظ ہوتے رہو گے؟ ہرگز نہیں، یہ عارضی ہے، تمہیں یہ چھوڑنا ہوگا، تمہیں اللہ کے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ہیں وہ دن جن کو ہم گردش دیتے ہیں لوگوں کے درمیان، کبھی نیکی، کبھی آسانیاں، کبھی مال، کبھی مصیبتیں، کبھی مشکلیں۔ تو آپ دیکھ لیں امت، آپ دیکھ لیں آج اپنے ارد گرد دیکھ لیں کہ لوگ کتنے مست ہیں اپنے مال میں، انہیں گویا مرنا ہی نہیں ہے، انہیں مصیبت دنیا میں آنی ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ آتی ہے، اور پھر اس وقت جب اللہ کا عذاب آتا ہے چیختے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں بڑا وقت دیا کہ تم توبہ طائب ہو کر اللہ کی طرف پلٹتے، تو میں غفور الرحیم ہوں، اس حال میں آپ کو اور مہلت دے دیتا، نعمتیں دے دیتا۔ پھر جی قیامت سر، کے دن جزاک اس قدر اللہ تعالیٰ کی منتیں کریں گے کہ اللہ ایک دفعہ واپس تو بھیج۔ مسور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ تمہیں دنیا میں کتنا وقت دیا گیا؟ سر جو آج کا ہینڈ آؤٹ تھا کاش والا، اچھا، ایک ہینڈ آؤٹ میں آپ کو بھیج رہا ہوں ابھی، کیونکہ آپ سب لوگ دیں گے زکوٰۃ اس مہینے میں، اکثر لوگ، تو اس میں وہ 3 آیتیں اور ان کا ایکسپلینیشن جو میں ابھی، عجائب ہو گیا مکمل؟ جی
जी, तो वो मैं आपको अभी भेज रहा हूँ, ताकि आप सब लोग खुद भी पढ़ें और उन दूसरे लोगों को जो ज़कात देते हैं, ताकि वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करें। आमीन सुम्मा आमीन, जरूर सर, इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे, आपको जज़ाए सर खैर दे। मेरा एक सवाल था सर, कि आजकल जो कुछ लोग मैंने देखे हैं जिनके पास, जिनको अल्लाह ने बहुत दिया है, तो वो जो है ना, वो हर चंद महीने के बाद उम्रों पे जाते हैं ना। तो सर मेरे जहन में ये आता है कि अगर आपने एक दफ़ा उम्रा कर लिया है और फिर इस दुनिया में इतनी गुर्बत है, स्पेशली फ़लस्तीन में, तो सर क्या ये अच्छा नहीं है कि वहाँ पे ये पैसे दिए जाएं? डॉक्टर साहिबा, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अल्लाह ताला ने ये तरजीहात के आपका अमल, इस पे बड़ी अच्छी किताब है यूसुफ अल करज़ावी मरहूम की, दीन में तरजीहात। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये जी सर। नुमाइश शहर लगी हुई है यहाँ, कि कितने हज किए, कितने उम्रे किए। उस फ़र्ज़ की अदायगी के बाद आपकी तरजीहात ये होनी चाहिए कि जो गरीब बच्चे हैं, औरतें हैं, आपके रिश्तेदारों में हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही, वो दीन अल्लाह ताला ने तो इसके लिए दौलत दी, लेकिन हम अल्लाह के दी हुई दौलत का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, कि छः छः चक्कर वहाँ बड़े अच्छे होटलों में रह के और छः उम्रे कर लिए, लेकिन वो जो दीगर इस दौलत का जो गरीबों का हक था, वो तो हम हक मार रहे हैं। तो इसलिए हमारी सारी तरजीहात कुरान और सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। ये किताब आप ज़रूर पढ़ें, यूसुफ अल करज़ावी की, ये उर्दू में ट्रांसलेट हो गई है, दीन में तरजीहात के नाम से। जी सर, ठीक है सर। जी जी सर, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ रही हूँ। पढ़ भी रही हैं तो इसको गुड़ें भी ना। देखें ना, आपके पास तो कितने लोग आते हैं पढ़ने के लिए। जी जी, आपने अभी तक लाइब्रेरी बनाई है, नहीं बनाई? बनाई हुई है सर। कितने सारे हैंड आउट मैंने भेजे हैं, वो आपने रखे हैं, लोगों को पढ़वाते हैं आप? जी जी। तो ज़रा अपनी प्रायोरिटीज़ को आप ठीक कीजिए। अगर उस किताब को पढ़ा है और उसी के मुताबिक दावत का काम करेंगे, तो इंशाल्लाह नताज बहुत ज़्यादा होंगे। सर एक दफा, एक्सक्यूज मी सर, एक दफा फिर वो राइटर का नाम रिपीट कर दे, मैं लिख रही थी। किसका नाम? इसी दीन की याद का। यूसुफ अल करज़ावी। सर हाँ, दीन में यूसुफ अल तरजीहात उसका टाइटल है, और राइटर हैं यूसुफ अल करज़ावी। ये जी उर्दू में ट्रांसलेट हो चुकी है, अवेलेबल है। बहुत ज़बरदस्त किताब है। सर नाम लिख दें, बता दें। दीन में तरजीहात, यूसुफ अच्छा, अल करज़ावी राइटर हैं। सर ये दो वाला काफ है। बिल्कुल, दो नुक्तों वाला, बड़े मशहूर राइटर हैं। अच्छा, ये हैंडआउट मैंने तैयार करा लिया है, 8 पेजेस का है, और आपको भेज रहा हूँ। इसका टाइटल है, इन्ना लिल्लाह, कि आपने डिलीट नहीं की, तो फिर यहाँ क्यों लिखा हुआ है? खुदा के बंदे। अच्छा, तो ये मैं आपको भेज रहा हूँ हैंडआउट, ताकि आप सब पढ़ लें उसमें, क्योंकि 8 मसारिफ हैं, और उन 8 मसारिफ की तशरीह के कौन, जो 8 के 8 हैं, हर एक की तशरीह भी उसमें मौजूद है, वो ताकि आप खुद भी पढ़ें। अगर इस तशरीह को मज़ीद देखना चाहें कि ये जो 8 लोग हैं कौन कौन हैं, इसकी आपको तफसील मिलेगी, लिखें ताकि आपको लोगों को भी गाइड कर सकें। इसकी तफसील है, नंबर 1 आसम अल हद्दाद की किताब है अल फिक्का अस सुन्ना। इसी तरह एक और किताब है जो इनकी है। ये किताबें, अगर आप दावत के दीन का काम कर रहे हैं, जैसे हमारी बहन पहले बता रही थी, ये किताबें आपकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। आसिम अल हद्दाद की किताब अल फिक्का अस सुन्ना,
اور دوسری کتاب جو بہت ہی لاجواب ہے وہ ہے آپ کی کتاب، اللہ بھلا کرے، ان کی میں بتاتا ہوں آپ کو. کتاب کہاں رکھی ہے؟ وہ جو بڑی کتاب. جی، یہ دوسری کتاب بڑی لاجواب کتاب ہے، یہ ہے منہاج المسلم. بڑی تفصیل سے، کافی بڑی کتاب ہے، اور اسلامی طرز زندگی کے بارے میں بڑی تفصیل ہے. یہ اصل کتاب تو ہے ابو بکر الجزائری کی، لیکن اس کا ترجمہ شیخ الحدیث مولانا محمد رفیق نے کیا ہے. دو کتابیں اگر آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. ٹائم ٹو ٹائم حوالے چاہیے ہوتے ہیں سر وہ سب. ان کی ایک کتاب منہاج القاصدین بھی ہے نا؟ اچھا، جو میں نے آپ پڑھی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، کیونکہ میں ان کو استعمال کرتا ہوں، ان سے چیزیں لیتا ہوں. اب آپ کے جو نام ہیں وہ آپ جانیں اور کتاب کو جانیں، کیونکہ میں اس کے بارے میں جس کو نہیں پڑھا اس کی رائے نہیں دے سکتا. اچھا، جی یہ سر جی، اس آپ میں زکوٰۃ کے منہاج المسلم میں بہت واضح ہے، ہر چیز کو ایکسپلین کیا گیا. بالکل اس لیے تو بتا رہا ہوں. اچھا، اب آپ کو بھی اور سارے لوگوں کو میں بھیج رہا ہوں قرآن مجید میں زکوٰۃ کے مصارف، 4 پیجز جی کا ہینڈ آؤٹ ہے، اور ابھی آپ کو ملتا ہے. بھیجیں فٹافٹ. جی اس میں سر، کوئی جزاک اللہ خیر. اور کوئی چیز؟ وقت ختم ہو گیا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین ثم آمین. ہم سب کو اللہ پاک ہمت توفیق دے پڑھنے کی اور سمجھنے کی، اور ہم لوگوں کے اولادوں کو پروردگار تمام دنیا کے مسلمانوں کو سیدھی راہ پہ لگا دے پروردگار، ہم لوگوں کے اولادوں کو، اور کوئی جو اس بیمار ہے دنیا سے چلے گئے. شفا یابی کے لیے سب بہنیں بھی اور آپ بھی دعا کیجیے گا. آمین. اللہ پاک ان کو بھی صحت تندرستی دے. سر یہ آسم الحداد کی کتاب بھی اور فقہ سننا ہے نا؟ جی بالکل، 2 والیوم میں ہے. 2 والیوم، ہاں ٹھیک ہے. اچھا، یہ کتاب بھی جو ہے نا یہ بڑی لاجواب ہے. پوری نماز کی تفصیلات، زکوٰۃ، حج، ایک ایک چیز آپ کو بڑی کلیئرلی ملے گی، اس لیے اس کو ضرور لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.